भाभी रोज मुझसे ताज़ा मछली मंगवाती, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब भाभी सारी मछली बगैर पकाए ही कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती, मछली बहुत मजे की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन भी लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई। शमसा भाभी ने मुझसे 1 किलो मछली मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो मछली लेकर घर पहुंची, भाभी ने शापर मुझसे छक लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई। भाभी को क्या हुआ? अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे भाई ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी। मैं सहन में ही बैठी थी, जल्दी से उठकर उनके पास आई थी। मैं फिक्रमंद थी कि वो बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाई को शदीद कोफ्त हुई। उन्होंने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही ना आई। भाई ने मुझे घूर कर पूछा कि शमसा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई। मैं बोली, भाई भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद आंख लग गई होगी उनकी, आराम कर रही हूँ। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। फिर बोले, शमसा दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ न दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली कि आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। मैंने अब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाज़ा खोल दें, भाई आराम करने के लिए घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतना सुकून था कि कोई इंतहा नहीं। मैं भाई के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गम व गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मैं बोली, भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है भाभी सो गई हो। सिदरा भी तो सो रही है ना। भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास ही बैठी रही। तभी भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी से घुराकर बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे सुपुर्द करके काम की खातिर बाहर निकलता हूँ? तुम हर रोज़ यही सब करती होगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर खुद डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों को गैर नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज इनकी तबीयत खराब हो इसलिए सो गई हूँ। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो बोली, शुक्रिया फातिमा। मैं बोली, भाभी शुक्रिया को गोली मारे, आज हैं किचन में मछली को बनाते हैं। भाभी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, फातिमा मछली तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरतज़दा सी खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था कि वो कच्ची मछली अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। मगरिब की अजान से मेरी आंख खुल गई थी। सिदरा भी जाग गई थी। हम दोनों बहनों ने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लगी थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल पुरसुकून से लग रहे थे। वो भाभी के साथ भी मामूल की तरह बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर ये सब नज़रअंदाज कर दिया था कि ये मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठ गई। कॉलेज के लिए तैयार होकर भाई के साथ चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ ले जाते। मैं और सिदरा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसके फर्स्ट ईयर के इम्तहानात हो चुके थे, इसलिए उसे छुट्टियां थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरे इम्तहानात को अभी 2 माह बाकी रहते थे। कॉलेज से वापसी पर मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने भाभी को अपने मुंतज़िर ही पाया था। वो बोली, फातिमा जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील कर लो और मुझे 1 किलो मछली ला कर दो। फिर वो कमरे से पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट अब खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुँह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई। मैं भाभी शमसा की फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आई थी। मैं भाभी को शापर पकड़ाकर जोश से कहा, भाभी आज आप मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फक हो गया था। फिर वो इस बात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मुझे एकदम से घिन आई थी। इतनी बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन ले जाता है? फिर मैं कंधे अचकाकर अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी थी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और सिदरा के लिए खाने पीने की अशिया ले आए थे। भाई की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली
تب لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو بھابھی کے پیر کی لنگڑاہٹ ختم ہو گئی تھی، اب وہ پھر کیوں لنگڑانے لگی ہیں؟ مجھے بھابھی پر شک ہوا کہ کہیں وہ بھائی کو دکھانے کے لیے ناٹک تو نہیں کرتی، لیکن جب میں نے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں نے اپنی سوچ کو بریک لگایا اور بھابھی کے پاس گئی اور ان سے استفسار کیا کہ ان کے پاؤں پر کیا ہوا ہے، تو وہ چپ کر گئی تھی۔ بھائی کو بڑی بھوک لگی تھی، اس لیے بھابھی فٹ سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں اکثر کچن میں بھابھی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، آج بھی ان کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، بھابھی مچھلی کا سوچ سوچ کر تو آج مجھے بڑی بھوک لگ گئی ہے۔ بھابھی نے میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر بولی، فاطمہ آج تو گھر میں بھنڈی گوشت بنا ہے، مچھلی تو میں کھا گئی۔ واہ کیا لذیذ مچھلی تھی! میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ ایک دم ہی میرا دل بہل آیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے دھیان میں ہی تھی مگر سدرا کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ اپنی فرسٹ ایئر کی کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ میں بولی، جب پڑھنے کے دن تھے تب تو پڑھائی سے جان جاتی تھی، اب کیا فائدہ پڑھائی کا؟ میں نے سدرا کے کتاب کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور انتہائی غصے سے بولی، کبھی تو میری جان بخش دیا کر، ہر وقت میری ماں بننے کی کوشش نہ کیا کر، صرف مجھ سے 3 سال بڑی ہے، 30 سال نہیں جو میرے معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھرتی ہیں۔ مجھے سدرا سے اس قسم کے لہجے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ سدرا نے کبھی میرے ساتھ ایسے بات نہیں کی تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر باہر آ کر بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بھائی مجھ سے میری تعلیم کے متعلق سوالات کرتے رہے تھے، جبکہ میرا سارا دھیان بھابھی کی ٹانگ پر تھا۔ وہ بھائی کے پاس آنے سے گریز کر رہی تھی اور ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی کہ وہ لنگڑا کر نہ چلیں۔ بھائی نے مجھے سوچوں میں گم پایا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی۔ میں نے بنا لگے کے بھائی کو بتا دیا کہ سدرا نے بدتمیزی کی ہے۔ بھائی بڑے حیرت زدہ سے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے سدرا کو آواز دے کر باہر بلایا اور بولے، تم ہر وقت کمرے میں کیوں پھنسی رہتی ہو؟ باہر آ کر میرے پاس بیٹھا کرو۔ بھائی کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ سدرا نے دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بولی، امی ابو تو مر گئے، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ بھائی کہتا ہے، کمرے میں نہ بیٹھو۔ بھابھی کہتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، جبکہ میری بہن تو میری دشمنی بنی ہوئی ہے۔ بھائی سدرا کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، پھر اٹھے اور سدرا کو گلے لگا کر پیار کرنے لگے اور بولے، سدرا تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بہن نہیں سمجھا، ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا ہے، پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچنے لگی ہو؟ سدرا کچھ بھی بولے جا رہی تھی۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے، پھر اچانک ہی اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور ہم سے معافی مانگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو آواز دے کر بلایا اور بولے، شمسا آج کل سدرا گھر میں ہوتی ہے، اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ بھابھی کا چہرہ ایک دم ہی زرد پڑ چکا تھا، وہ بڑی ڈری سی لگ رہی تھی۔ وہ بولی، فرحات، سدرا ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس لیے میں نے 1-2 بار اس سے بولا تھا کہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرو، یوں تو تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی۔ شاید اسے میری یہ بات بری لگ گئی ہے۔ بھائی کچھ سوچنے لگے تھے، جبکہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے شمسا بھابھی ہم سے کچھ چھپا رہی تھی۔ بات فقط اتنی ہی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو تھی۔ خیر اگلے دن بھائی ہمارے کمرے کے لیے ٹی وی لے آئے، اچھی اچھی موویز لے آئے، کتابیں اور ناولز بھی لا کر سدرا کے ہاتھ میں تھما دیے اور بولے کہ آج کے بعد تم بور نہیں ہوا کرو گی۔ پھر لوڈو بھابھی کو تھما کر بولے، شمسا تم اور سدرا لوڈو کھیل لیا کرو۔ بھابھی مسکرا دی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سدرا مجھے بڑی پرجوش لگی تھی۔ وہ بولی، فاطمہ میں تو سارا دن فلمیں دیکھا کروں گی، تم پڑھائی میں سر کھپاتی رہنا۔ میرا بھی جی للچا گیا تھا۔ بھائی سدرا کے لیے بچوں والی فلمیں لے کر آئے ہوئے تھے، اینیمیٹڈ موویز۔ میں رات دیر تک جا کر پڑھائی کرتی تھی۔ میں پڑھائی کر ہی رہی تھی جب میں نے بھابھی کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی۔ نہ جانے وہ رات کے وقت پھر چھت پر کیا کرنے گئی تھی۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں پڑھائی وغیرہ سب کچھ بھول کر باہر دیکھتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹہ چھت پر بتا کر بھابھی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر؟ میں اسی فکر میں گھلتی جا رہی تھی، جبکہ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں کالج سے جیسے ہی واپس آئی تو بھابھی نے مجھے پیسے تھما دیے اور مجھے مچھلی لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ سدرا فرسٹ ایئر کی فزکس کی کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ جلدی سے وہ کتاب سمیت کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے بھابھی کو مچھلی لا دوں، سدرا کو تو بعد میں دیکھوں گی۔ میں مچھلی لے آئی تو بھابھی نے شاپر مجھ سے لے لیا
اور کوئی بھی بات کیے بنا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سب کو نظر انداز کیا اور سدرا کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بولی، فاطمہ تم بھابھی کو روز روز مچھلیاں کر مت دیا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ میں بولی، کیوں سدرا کیا ہوا؟ سدرا جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کان میں ایسی بات بول دی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں سدرا کی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ہوتی تھی، اسے تو بھابھی کے معاملات کی خوب خبر ہوگی۔ میں نے سدرا کو قسم دے کر منع کر دیا تھا کہ وہ فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، میں خود اس سارے معاملے کی تحقیق کروں گی، پھر سچ سامنے آ جانے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں پڑھنے بیٹھ گئی تو سدرا چھت پر چلی گئی تھی۔ پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں سدرا اور بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، یہ دونوں ہی بڑی عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بھابھی کمرے سے نکال آئی، وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا۔ میں بولی، بھابھی مچھلی کہاں گئی؟ بھابھی بولی، وہ تو میں نے کھا لی، بڑی خوش ذائقہ مچھلی تھی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ بھابھی لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوئی کام کاج کرنے لگی تھی، جب اچانک مڑ کر بولی، فاطمہ سدرا کہاں ہے؟ میں بولی، بھابھی وہ تو چھت پر ہے۔ بھابھی کا رنگ اچانک ہی فک ہو گیا تھا، وہ لنگڑاتی ہوئی چھت کی جانب لپکی تھی۔ میں نے سر چبک دیا اور اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ دونوں تو پاگل ہیں، مجھے بھی پاگل کریں گی، لیکن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی کو چھت پر گئے ہوئے بھی بڑی دیر ہو گئی تھی، میں بھی ان دونوں کے پیچھے چھت پر چلی گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں بھابھی کی آواز کو بآسانی سن سکتی تھی، وہ سدرا کو بڑی بری طرح سے جھڑک رہی تھی۔ سدرا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اپنی بہن کے لیے دکھ سو گیا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچی، بھابھی مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ انہوں نے سدرا کو گلے لگا لیا اور پیار سے بولی، لوڈو نہیں کھیلو گی اپنی بھابھی کے ساتھ؟ سدرا نے بھی اپنے آنسو پوچھ دیے تھے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر میں نے پوچھا، بھابھی تمہیں کیوں جھڑک رہی تھی؟ سدرا گھبرا گئی اور بولی، نہیں تو بھابھی مجھے کیوں جھڑکیں گی، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں کچھ سوچ کر چپ کر گئی تھی۔ میں بولی، سدرا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں بھابھی کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ صرف تمہارے وہم پر ہی مبنی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکمل ثبوت لا کر دو۔ کل میں جب بھابھی کو مچھلی لا کر دوں گی تو تم ان کے کمرے میں چھپ کر دیکھنا وہ مچھلی کیسے کھاتی ہیں اور پھر لنگڑا کر کیوں چلنے لگتی ہے۔ میری بات سن کر سدرا ایک دم سے مسکرا دی تھی۔ وہ بولی، فاطمہ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگلے دن جب کالج سے واپس آئی، میں اپنے ذہن میں لاہے عمل ترتیب دینے لگی تھی۔ گھر پہنچی تو میں نے بھابھی کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ بولی، فاطمہ جلدی سے مچھلی لاؤ۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سدرا کو بھی سمجھا دیا کہ میں جیسے ہی بھابھی کو آواز دے کر بلاؤں گی تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے بھابھی کو آواز دی اور بولی، بھابھی مچھلی اب مہنگی ہو گئی ہے، تھوڑے پیسے اور دینے پڑیں گے۔ بھابھی مسکرا کر بولی، تو پھر کیا ہوا، میں ابھی لا کر دیتی ہوں پیسے۔ اتنی دیر میں سدرا بھابھی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ میں مچھلی لے کر آئی تھی۔ بھابھی نے خوشی خوشی وہ مچھلی مجھ سے لے لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں باہر صحن میں گلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی تو سدرا ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی، سدرا بھی آج لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے سدرا کو بازو سے پکڑا اور بولی، سدرا کیا معلوم ہوا؟ سدرا بڑی پریشان سی لگ رہی تھی، پھر بولی، فاطمہ ہماری بھابھی کردار کی اچھی نہیں ہے، تم نہیں جانتی کہ بھابھی کے کمرے میں ایک خفیہ کھڑکی بھی ہے، بھابھی مچھلی لے کر اس کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں۔ فاطمہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھابھی ہم سے چھپ چھپا کر گھر سے نکلتی ہیں، مگر تم نے یقین نہیں کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کیا، وہ کھڑکی بڑی تنگ ہے، اسے نکلتے ہوئے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے، اس لیے بھابھی لنگڑا کر چلتی ہیں۔ میں بھی ان کھڑکی سے نکل کر بھابھی کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر چوٹ کے باعث میں ایسا نہ کر پائی۔ میں نے سدرا کو قسم دے دی کہ وہ بھائی کو اس بات کا ذکر نہ کرے۔ وہ بولی، میں پاگل تو نہیں ہوں جو بھائی کا گھر اجاڑنے کی سوچوں گی۔ میں نے سدرا کو ایک کتاب تھما دی اور بولی کہ تم اس کا مطالعہ کرو۔ میں اس کا ننھا سا دماغ دوسری جانب لگانا چاہتی تھی، جبکہ میں خود ہی اسی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی کہ بھائی کو بھابھی کے متعلق بتا دوں یا نہ بتاؤں۔ بھابھی ہمارے ساتھ تو بہت اچھی تھی، مگر وہ میرے اکلوتے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی، جب میں بھائی کے چیخنے چلانے کی آواز پر اٹھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔
میں بھاگ کر باہر نکلی تو صحن میں بھائی، بھابھی اور سدرا کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا سدرا نے بھائی کو بھابھی کی ساری حقیقت بتا دی ہے، جبھی تو وہ اس طرح غصہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر غصے سے وہ بولے، فاطمہ، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تم سے ہی یہ نہیں سنبھلی۔ بھائی کا اشارہ سدرا کی جانب تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، بھائی کیا ہوا ہے؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولے، تم سدرا سے صرف مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو کہ چھت پر کون تھا جو اس سے ملنے آیا تھا۔ میں ایک دم ہی کپکپا گئی تھی۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بولی، نہیں بھائی، میری سدرا ایسی نہیں ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھابھی بھی آگے بڑھ کر بولی، فرحاد، آپ بلا سبب اتنا غصہ نہ کریں، بچی پہ سدھر جائے گی۔ بھائی اب بھابھی کو گھور رہے تھے۔ وہ بولے، میں نے شادی کے اول روز ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں فقط میری بہنیں ہی نہیں ہیں، بلکہ میں ان کو بیٹیاں سمجھتا ہوں۔ تم ماں بن کر ان کی تربیت کرنا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی؟ میں نے سدرا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ میں سدرا سے بولی، تم مجھے سچ بتا دو کہ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، بھابھی چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ان کے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں، اس لیے وہ یہ سب کر کے ہمیں بھائی کی نظروں سے گرانا چاہتی ہیں۔ سدرا کی بات نے تو مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں بولی، تم فکر نہ کرو، ہمارے لیے گڑھا کھودنے والے خود ہی اس گڑھے میں گر جائیں گے۔ اگلے روز میں بھائی کے ساتھ کالج جانے لگی تو وہ بڑے خاموش سے تھے، ان کی آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھی۔ میں بولی، بھائی آج آپ آفس سے آدھی چھٹی لے کر مجھے کالج سے لینے آ جائیے گا، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی کچھ کہے بنا چلے گئے تھے، مگر یہ شکر تھا کہ وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر سے باہر رہیں، جب میں انہیں اشارہ کر کے بلاؤں گی تبھی وہ آئیں۔ میں جیسے ہی گھر گئی، بھابھی نے مچھلی کی فرمائش کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب مچھلی لینے باہر نکلی تو بھائی آگے بڑھے اور بولے، کیا کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، آپ چپ رہیں، آج حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں مچھلی لے کر گھر چلی گئی تو بھابھی میرے ہاتھ سے شاپر اچھا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آئی اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گھر گئی۔ میں نے کہا، بھائی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں۔ بھائی کے پاس ایک جدید قسم کا کیس تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے کا دروازہ کھول لیا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو بھابھی وہاں موجود نہیں تھی، ان کے کمرے کی خفیہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بھائی نے اس کھڑکی سے باہر جھانکا تو انہیں بھابھی نظر آئیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کہیں جا رہی تھی۔ بھائی اس کھڑکی سے کود گئے تھے، جبکہ میں اور سدرا بھی بڑی مشکل سے اس کھڑکی سے نکل گئے تھے۔ ہم تینوں بھابھی کا پیچھا کرتے ہوئے دور دراز ایک سنسان سی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ ایک آستانہ تھا جہاں لوگ دم کروانے اور تعویذ لینے آئے ہوئے تھے۔ تیز تیز قدم چلتے ہوئے اچانک جب بھابھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بھائی آگے بڑھے اور بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے آئے تھے۔ بھائی کے تیور بڑے خطرناک پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، شمسا، آج اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ چکا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سچ بول دو۔ بھابھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، فرحاد، اللہ گواہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی راہ سمجھا ہے، مگر آپ ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی وجہ سے اکثر مجھے سخت الفاظ بھی سنا دیتے ہیں۔ یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ایسا بھی لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا میں جن کا تعویذ اتنا اچھا ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اسی لیے میں آپ سب کے چھپ کر اس آستانے پر جانے لگی تھی۔ پیر نے کہا تھا پورے 33 دن 1 کلو مچھلی لا کر مجھ سے دم کروانی ہے اور پھر وہی مچھلی نہر کے کنارے پھینک دینی ہے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 27 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد وظیفے وغیرہ پڑھتی رہی، اس لیے میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی، مجھ سے چوک ہو گئی۔ سدرا محلے کے آوارہ لڑکے کاشف سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سدرا پر شک ہوا، اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ تب بھی مجھے کاشف کا خط نظر آیا، اس میں اس نے سدرا کی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ خط سدرا کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ۔ مگر سدرا نے مجھے میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 33 دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں سدرا پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار سی کھڑی تھی، اس کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے،
बेटा अगर काशिफ अच्छा लड़का होता तो मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ पढ़वा देता, मगर वो 2 नंबर इंसान है। मोहल्ले की हर लड़की पर उसकी नज़र है। सिदरा रोने लगी और बोली, भाई घर में फुर्सत और तन्हाई थी, इसी वजह से मैं गलत काम में मुलविस हो गई, वरना मुझे काशिफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्कुरा दिए थे, उनके सर से भारी बोझ सिरक गया था। फिर वो उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन वो भाभी को भी खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने नहीं डांटा करते थे। मैं बोली, भाई भाभी को कुछ मत कहिएगा, वो हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई थी। अब एक बार फिर से प्यार की फिजा कायम हो चुकी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में रह के इज़हार कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।